बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं अफ्तार काज़मी। और क्या पाकिस्तान अमेरिका से 10 अरब डॉलर मांगे हैं, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा अमेरिका के पास तेल 40 साल की कम तरीन सतह पर पहुंच गया, तो ना डॉलर रहे, ना हथियार रहे, ना तेल रहा। तो अब अमेरिका ने एतराफ़ कर लिया है कि वो इस वक्त कमज़ोर तरीन सतह पर खड़ा है। तो आँख के बदले आँख, और कान के बदले कान, और नाक के बदले नाक। तो क्या ट्रम्प ने इस्लामी फार्मूला अडॉप्ट करने का फैसला किया है? इसके अलावा पेट्रोल की कीमतों के हवाले से बात करेंगे, उसके अप्स एंड डाउन। आलमी मंडी में तेल $92 फी बैरल तक पहुंच गया है। पाकिस्तान में पेट्रोल पंप बंद होते होते रह गए हैं, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा पीटीआई 26 नवंबर का एक बड़ा मुकदमा हार गई है, उसकी तफसीलात आपको बताएंगे। और पाकिस्तान की फौज जदीद तरीन टेक्नोलॉजी की मदद से जदीद तरीन हथियार तैयार करने में कामयाब हो गई, और आज हुकूमत ने ऐलान किया कि पाकिस्तान 60% ड्रोन खुद तैयार कर रहा है। तो सबसे पहले बात करेंगे, पाकिस्तान ने अमेरिका से 10 अरब डॉलर क्यों मांगे? ये बड़ा अहम सवाल है। लोग पूछ रहे हैं कि क्या हमने अमेरिका और ईरान की सुलह कराने के बदले ये रकम मांगी है, यानी सालसी की कीमत मांग रहे हैं, सुलह का मुआवजा वसूल कर रहे हैं। तो खबर ये कि पाकिस्तान ने अमरीकी वजारत खजाना के खुसूसी फंड के तहत 10 अरब डॉलर की 2 तरफा एक्सचेंज स्टेबलाइजेशन सपोर्ट फैसिलिटी के लिए बासाबता दरख्वास्त दी है। 5 साल मुद्दत के लिए मांगी गई इस हंगामी मालियाती सहूलत का बुनियादी मकसद पाकिस्तानी रुपये की साख को संभालना और मुल्क की ज़र-ए-मुबादला के ज़खायर को मुस्तहकम करना है। बरतानवी खबरसार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक ये तजवीज़ पाकिस्तान के वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने वाशिंगटन में अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना से मुलाकात के दौरान पेश की, जिसकी मंजूरी के इम्कानात भी इंतहाई रोशन बताए जाते हैं। ये पेशरफ्त ऐसे वक्त में सामने आई जब पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता के तनाज़ात में सालसी के बायस अमरीकी इंतज़ामिया के लिए एक स्ट्रेटेजिक अहमियत इख्तियार कर चुका है, और अमरीकी हुकाम खित्ते में पाकिस्तान के मुआशी इस्तेहकाम के लिए गहरी दिलचस्पी ले रहे हैं। तो अमरीका से 10 अरब डॉलर की जो डिमांड है, ये IMF के मौजूदा प्रोग्राम के अलावा है, जो पाकिस्तान को बैरूनी कर्ज़ों की अदायगियों के दबाव से निकालने और दोस्त ममालिक के वक्ती डिपॉजिट पर इन्हिसार कम करने में मददगार साबित हो सकता है। अब ये बड़ी अहम बात है, चीन और सऊदी अरब ने पाकिस्तान के ख़जाने में 8-9 अरब या 10 अरब डॉलर जमा करा रखे हैं। तो चाइना, सऊदी अरब, UAE और कतर, ये 4 ममालिक ऐसे थे जिन्होंने पाकिस्तान के कौमी ख़जाने में अरबों डॉलर रखवाए, और बाद में UAE ने अपने 3 अरब डॉलर निकलवा लिए। सऊदी अरब ने 3 अरब को बढ़ाकर 6 अरब कर दिया, और चीन के भी 2-2.5 या 3 अरब डॉलर पाकिस्तान के ख़जाने में मौजूद है। तो अब ये वो दोस्त मुल्क है जिन्होंने पाकिस्तान के ख़जाने में डॉलर इसलिए जमा कर रखे कि पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग दुनिया में बेहतर है। अब ये जो रिपोर्ट रॉयटर ने जारी की है, ये रिपोर्ट एक लिहाज से तो ठीक है कि पाकिस्तान ने दरख्वास्त दी है। जो मेरे ज़राए वो कहते हैं कि ये दरख्वास्त खुद अमरीकी हुकाम की ख्वाहिश पर दी गई है। अमरीकी हुकाम ने पाकिस्तान को मशवरा दिया है कि वो लेफ़्ट राइट लोगों के ऊपर इन्हिसार करने की बजाय 10 अरब डॉलर अमेरिका से ले और 5 साल के लिए इसको डिपॉजिट रखे, तो उसका बाकी के जो ममालिक है उन पर इन्हिसार कम हो जाएगा। तो गालिबन अमेरिका का ख्याल ये होगा कि पाकिस्तान चीन और सऊदी अरब पर बहुत ज़्यादा इन्हिसार करता है, तो ये इन्हिसार कम किया जाए। अब ये पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी के लिए तो बहुत ही बुरी बात है। पाकिस्तान अमेरिका और ईरान की सुलह इसलिए नहीं करा रहा कि पाकिस्तान को अमेरिका से पैसे चाहिए। पाकिस्तान और ईरान बुनियादी तौर पर न सिर्फ हमसाया ममालिक है, बल्कि दोनों के दरमियान बरादराना रिश्ता है। और जिस तरह सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान का बहुत ही करीबी रिश्ता है, इस तरह ईरान के लोगों के साथ भी है। तो अब अगर ये तासुर जाएगा कि पाकिस्तान अमेरिका से पैसे लेकर अमेरिका का काम कर रहा है, या जो काम किया है, जो सालसी कराई है, उसका मुआवजा वसूल कर रहा है, तो जितने में उतनी बातें हैं। अब ज़ाहिर है पाकिस्तान के अंदर एक सियासी जमात ऐसी है जो कि हमेशा मुखालफिन की सफ़ में खड़ी रहती है, उनके मुंह को बवासीर है। उन्होंने फ़ौरन शोर मचाना शुरू कर दिया, पाकिस्तान ने कीमत मांग ली है। तो मैं आपको इसके बारे में कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान ने ये डॉलर क्यों मांगे, या क्यों अमेरिका की ऑफ़र कबूल की। क्या ये मुआवजा है, क्या ये सालसी की कीमत है, या कुछ और भी मामला है। लेकिन सबसे पहले गौर करें कि पाकिस्तान के मसाइल क्या हैं।
کن مسائل میں گھرا ہوا ہے، یعنی ہم اپنے ارد گرد اور اپنے گریبان میں جھانکیں، اپنی منجی تلے ڈانگ پھیریں، تو ہمیں سمجھ آئے گی کہ پاکستان اس وقت کن حالات سے گزر ہے۔ پھر آپ کو ساری سچویشن کلیئر ہو جائے گی۔ اس وقت پاکستان کے دو بڑے صوبوں میں فوجی آپریشن چل رہے ہیں، ایک بلوچستان میں آپریشن شبان اور دوسرا خیبر پختونخوا کے علاقے بنو میں چل رہا ہے۔ یہ آپریشن بھی فوج کر رہی ہے، جس میں فضائیہ سے لے کے بڑی فوج تک سب انوالو ہے، بڑی نفری انوالو ہے۔ آزاد کشمیر میں الیکشن ہم کرانے جا رہے ہیں۔ امریکہ ایران کی صلح کا معاملہ بھی ابھی تک ہماری ٹیبل پر ہے۔ ایرانی وزیر داخلہ بھی پاکستان آئے ہوئے تھے۔ پاکستان تیل اور گیس کا بندوبست بھی کر رہا ہے کیونکہ آبر ہرمز بند ہے، اور دوسرا پاکستان دشمن کے بارے میں لا علم نہیں ہے اور بے فکر نہیں ہے، تو پاکستان جدید ٹیکنالوجی پر کام کر رہا ہے۔ آج بتایا گیا وزیر اعظم کی طرف سے کہ 60% ڈرون پاکستان میں تیار ہو رہے ہیں، تو پاکستان جنگی تیاریاں بھی کر رہا ہے، جنگیں لڑ بھی رہا ہے، صلح کرا بھی رہا ہے۔ تو جو لوگ پاکستان کی حکومت کو، ریاست کو تانے دے رہے ہیں کہ جی دنیا کی ثالثی کرا رہے ہیں تو کشمیریوں کے ساتھ ثالثی کر لیں، اوروں کے ساتھ ثالثی کر لیں، تو ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے۔ اور پھر کچھ لوگ جو پاکستان کی اس وقت جڑیں کاٹنے میں مصروف ہے، جنہوں نے شہداء کا مذاق اڑایا، جنہوں نے بنیان المرصوص کا مذاق اڑایا، ان پر ابھی تک ہاتھ نہیں ڈالا گیا۔ تو لوگ یہ بھی سوچتے ہیں کہ شاید ریاست کمزور ہو گئی ہے، اسٹیبلشمنٹ بہت کمزور ہے۔ سیدھی سی بات ہے کہ ریاست بہت زیادہ محاذ بھی نہیں کھول سکتی۔ ہمیشہ دیکھنا ہوتا ہے کون سا ایشو امپورٹنٹ ہے جس کو پہلے ایڈریس کیا جائے۔ تو ظاہر ہے کہ جو بڑے ایشو ہے وہ دہشت گردی کے ہے، جو پاکستان کے اندر مختلف مقامات پر لوگوں کا قتل عام کر رہے ہیں، بلوچستان میں یا خیبر پختونخوا میں۔ تو اس کی بھی تفصیل آپ کو بتاؤں گا، لیکن جو پاکستان نے درخواست دی ہے امریکہ کہنے پر، جو فیسلٹی پاکستان اویل کرنا چاہتا ہے، اس کا سادہ سا مطلب یہ کہ ایک بڑا قرض ہے جو پاکستان ڈالر کی شکل میں اپنے سرکاری خزانے اسٹیٹ بینک میں محفوظ رکھے گا۔ پاکستان اس رقم کے بدلے میں کوئی رقم نہیں دے گا، یعنی امریکی ڈالر خریدے گا نہیں، بلکہ یہ رقم بیرونی قرض یا مالیاتی مدد ہے جو 5 سال کے لیے پاکستان کو دی جائے گی۔ تو 10 ارب ڈالر پاکستان کے خزانے میں آنے سے پاکستان کی جو کریڈیبلٹی ریٹنگ ہے وہ بڑھے گی۔ ویسے آلریڈی پاکستان کی جو کریڈیبلٹی ہے وہ پلس میں چلی گئی ہے، بی پلس سے بی کر دی گئی ہے، اور یہ پاکستان کے لیے ایک بڑی اچھی بات ہے۔ جو دنیا کے کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیاں ہیں وہ پاکستان کی معیشت کو اور معاشی حالات کو بہتری کی طرف جاتے ہوئے دیکھ رہی ہیں، اور ایسے میں جب یہ خبر آتی ہے کہ 10 ارب ڈالر امریکہ سے بھی آئے گا تو یقینی طور پر روپے کو مضبوطی ملے گی، اسٹاک مارکیٹ بہتر ہوگی، تو جو مثبت خبریں ہیں وہ بھی بہت گہرا اثر ڈالتی ہیں۔ اور جب یہ رقم خزانے میں آ جائے گی تو دنیا کو یہ پیغام جا سکتا ہے کہ پاکستان کے پاس ادائیگیوں کے لیے وافر ڈالر موجود ہے، ڈالر مزید مہنگا نہیں ہوگا، اور اس رقم کا ہنگامی طور پر استعمال صرف ایک صورت میں ہو سکتا ہے کہ پاکستان اس رقم کو عام درآمدات یا روزمرہ کے اخراجات پر اڑانے کی بجائے صرف بیرونی قرضوں کی بر وقت ادائیگیوں اور روپے کو گرنے سے بچانے کے لیے بطور سیکیورٹی استعمال کر سکے گا۔ 5 سال بعد یہ پوری رقم امریکہ کو واپس کرنی ہوگی۔ یہ مفت یا گرانٹ نہیں ہے، جو بھی مارکیٹ کے حساب سے کمرشل سود ہوگا، یا پاکستان جن دوست ملکوں سے قرض لے چکا ہے ان کو جتنا سود دے رہا اس کے مساوی سود ادا کیا جائے گا۔ دوسرا، یہ آئی ایم ایف سے بالکل علیحدہ ہے، تو پاکستان آئی ایم ایف کا اگلا پروگرام نہ لینے کا ارادہ کر چکا ہے۔ تو اس صورت میں کہ امریکہ سے 10 ارب ڈالر پاکستان کے خزانے میں آئے، آئی ایم ایف سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ تو آئی ایم ایف کی جو شرائط ہے، جنہوں نے پاکستان کو اس وقت بہت ہی بری طرح تباہ کیا ہوا ہے، متاثر کیا ہوا ہے، بجلی آپ کی مہنگی، گیس آپ کی مہنگی، پیٹرول پہ آپ کا کنٹرول نہیں ہے، لیوی لگانی پڑتی ہے، آپ کو پنشنیں ختم کرنا پڑ گئیں، اور بہت ساری چیزیں آپ آئی ایم ایف کے کہنے پہ کرتے ہیں، تو آئی ایم ایف سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی اور امریکہ کے ساتھ نئی شرائط طے ہوگی۔ تو اگر امریکہ یہ 10 ارب ڈالر بغیر سخت شرائط کے آپ کو دیتا، مانیٹرنگ تو بہرحال رہے گی، 10 ارب جو دیتا ہے وہ وصول کرنے کے لیے بھی تیار بیٹھا ہوتا ہے، لیکن چونکہ یہ بینک نہیں ہے، حکومتوں کا لین دین ہے، تو اس میں زیادہ آسانیاں ہوتی ہیں کہ یہ رول اوور بھی ہو سکتے ہیں۔ تو میں نے اس لیے ایکسپلینیشن دی ہے کہ لوگوں کو سمجھ آ سکے کہ اس کی وجہ کیا ہے، لیکن ذاتی طور میں سمجھتا ہوں
کہ پاکستان کو امریکہ سے یہ پیسے نہیں لینے چاہیے. جو مہنگائی ہے وہ آلریڈی ہے, IMF کی شرائط آلریڈی ہے, عوام بھاری ٹیکس دے رہے ہیں, تو بے شک لوگوں کی چیخیں نکل رہی ہیں, لیکن ہم جب امریکہ سے پیسے لیتے ہیں تو پھر امریکہ کے ہم پابند بھی ہوں گے, ان کی خواہشات کے بھی. ان کی ہم نے ماضی میں ڈو مور کی پالیسیاں بھی دیکھی ہیں, تو ذرا سی مشکل ہو سکتی ہے. اور دوسرا, چونکہ جن حالات میں ہم لے رہے ہیں اس سے دوست ممالک شک کر سکتے ہیں کہ پاکستان سب کچھ پیسے کے لیے کر رہا ہے, حالانکہ ہم نے عرب دوستوں سے پیسے لے رکھے ہیں اور اسی طرح امریکہ سے پیسے لے لیں گے. لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ عزت سب سے بڑی چیز ہے, تو خودداری اور عزت کو دیکھا جائے تو یہ پیسے نہیں لینا چاہیے, لیکن حالات کو اور ضرورت کو دیکھا جائے تو پھر یہ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. تو اسی طرح حکومت ایک اور معاملے میں الجھی ہوئی ہے. حکومت کی جسٹیفیکیشن یہ کہ پیٹرولیم کی قیمتوں کو ٹرانسپیرنٹ رکھنا چاہتی ہے اور قیمتیں روزانہ کی بنیاد پر طے کی جا رہی ہیں. اور آج کے بعد پاکستان میں جو بھی لوگ صبح سب سے پہلے خبر دیکھنا پسند کریں گے یا چاہیں گے, وہ یہ دیکھیں گے کہ آج پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت کیا ہے, یعنی ریٹ کیا کھلا ہے. اس کے بعد ٹرانسپورٹ والے سر جوڑ کے بیٹھیں گے, وہ نئے کرائے طے کریں گے. اس کے بعد مال بردار والے بیٹھیں گے, وہ الگ کرائے طے کریں گے. اس کے بعد پھر وہ سبزی والے بیٹھیں گے, وہ کہیں گے جی آج ہم نے 300 کی بجائے 350 کا لیٹر پیٹرول ڈلوانا ہے تو 50 روپے زیادہ دیے, تو سبزی بھی اتنی مہنگی کرنی ہے. تو ہر لیول پہ صبح 1-2 گھنٹے کا پروسیس یقینی طور پر ہوگا. اور وہ جو عام لوگ ہیں, خاص کر وہ مڈل کلاس, لوور مڈل کلاس, جو بیچارے موٹر سائیکل پہ روزانہ 100 کا 200 کا 300 کا پیٹرول ڈلواتے ہیں, ان کو اپنی بیویوں کو کنونس کرنا پڑے گا کہ آج قیمت یہ ہے. تو چونکہ وزیر خزانہ بیوی ہوتی ہے, مالیاتی اخراجات اس کے پاس ہوتے ہیں, تو جو تابع دار شوہر ہوتے ہیں وہ بیویوں سے پیسے لے کے موٹر سائیکلوں میں پیٹرول ڈلواتے ہیں, تو ان کو بیچاروں کو بھی سب کرنا پڑے گا. تو اب یہ پیٹرولیم پرائز والا معاملہ جو کہ آلموسٹ بم بن کر پھٹنے والا تھا, حکومت کے گلے پڑنے والا تھا, کہ اللہ تعالیٰ نے غریبوں کی آہ سن لی. ورنہ پیٹرول پمپ مالکان نے 2 بار حکومت سے مذاکرات کیے اور ناکام ہونے کے بعد رات سے جمعے تک یہ پیٹرول پمپ بند کرنے کا اعلان کیا گیا. کل سے لائنیں لگی ہوئی ہیں پیٹرول بھروانے والوں کی, کسی جگہ پیٹرول پمپ بند بھی ہے. تو لوگوں کو اس بات کا خدشہ تھا کہ کہیں پیٹرول نہ ملے, حالانکہ آج کی قیمت اور زیادہ بڑھا دی گئی ہے. لیکن لوگوں نے کہا قیمت جتنی مرضی بڑھا دے, پیٹرول ملنا چاہیے, ڈیزل ملنا چاہیے. تو لائنیں لگا لگا کر لوگوں نے پیٹرول بھروا لیا, ڈیزل بھروا لیا, بوتلوں میں بھروا لیا, کینوں میں بھروا لیا. ایک موٹر سائیکل میں پیٹرول ڈلوایا, گھر آ کے نکالا, پھر جا کے ڈلوا لیا, کیونکہ ہڑتال کا خدشہ تھا. تو اچھی خبر یہ کہ پیٹرول پمپ مالکان کے ساتھ حکومت کے مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں. لیکن یہ ہڑتال ڈیلی بنیاد پر قیمتوں کے تعین کے لیے نہیں تھی, بلکہ یہ معاملہ ہی کچھ اور نکلا ہے. یہ جو پیٹرولیم ڈیلرز ہیں اور پیٹرول پمپ مالکان ہیں, ان کا پیٹرولیم کمپنیوں کے ساتھ تنازع چل رہا ہے, اور بڑا پرانا تنازع چل رہا ہے. اور یہ تنازع ہے پروفٹ شیئرنگ کا. تو OMCs جو کہ آئل مینجمنٹ کمپنیز ہوتی ہیں, ان کا اور پیٹرولیم ڈیلر کا منافع کا جھگڑا, جسے حکومت نے اب حل کرانے کی یقین دہانی کرا دی, پچھلے 3-4 سے چل رہا ہے. تو وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک, جن کے ابھی دودھ کے دانت بھی نہیں ٹوٹے کہ ان کو ایک بڑی وزارت سونپ دی گئی ہے, تو بیچارے گرتے پڑتے ترلے منتے کرتے کچھ نہ کچھ کرنے میں کامیاب ہو ہی گئے ہیں. انہوں نے ٹھوڑیوں موڑیوں کو ہاتھ لگا کر سمجھایا کہ یار ہم تو تجربہ کر رہے ہیں, 2 ہفتے بعد دیکھیں گے, اگر روزانہ کی بنیاد پر قیمتوں کا تجربہ ناکام ہو گیا تو چینج کر دیں گے, اس میں کیا جاتا ہے آپ کا. دوسرا, اب پیٹرول یا ڈیزل سستا ہونے کا نہیں ہے, کیونکہ امریکہ اور ایران کی جنگ ہو رہی ہے اور جنگ رکنے والی نہیں ہے, آگے بھی تیزی آ رہی ہے. تو ان کو اندر کی خبریں تو ہے, تو انہوں نے یقین دلا دیا پیٹرول پمپ مالکان کو, پیٹرولیم ڈیلر کو, کہ آپ کو نقصان نہیں ہوگا. یعنی اگر آپ نے مہنگا تیل خریدا اور پتہ چلا مارکیٹ میں تیل سستا ہو گیا, تو پھر آپ کو تیل سستا کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, ہم پہلے آپ کو بتا دیں گے قیمتوں نے بڑھنا ہی بڑھنا ہے. تو 15 دن کے لیے آپ بھول جائیں کہ قیمتیں کم ہوں گی, اور حکومت کسی کا نقصان نہیں ہونے دے گی. ٹلیاں پہلے کھڑک جانی ہیں.
تو اس قسم کی یقین دہانیاں انہوں نے کرا دی ہے کہ اگلے 2 ہفتوں تک پیٹرول یا ڈیزل قیمت میں کمی نہیں آئے گی. تھوڑی بہت کمی کسی میں کی جائے گی تو دوسری طرف سے پوری کر دیے جائیں گے. اصل معاملہ یہ کہ اس کیس میں سے وزیر اعظم اور جو حکومت کی انٹرفیرنس تھی وہ نکل گئی. اب اوگرا جانے، عوام جانے، پیٹرول پمپ مالکان جانے اور باقی کی دنیا جانے. تو عوام نے بھی ثابت کیا ہے کہ ان کو اس بات کی کوئی فکر نہیں ہے کہ پیٹرول کتنا مہنگا ہو رہا ہے، ڈیزل کتنا مہنگا ہو رہا ہے. لوگوں نے لائنیں لگ لگ کے پیٹرول ڈلوایا. جو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ پیٹرولیم مصنوعات کے حوالے سے جو ایک نظام بنا ہوا ہے اس کو آپ چھیڑیں گے تو یہ غلطی بھاری پڑ سکتی ہے. اب یہ جو پیٹرولیم ڈیلر اور حکومت کے درمیان جو تنازع چل رہا ہے وہ منافع کے مارجن پر چل رہا ہے. ڈیلرز کا پہلا مطالبہ یہ کہ ان کے منافع کا مارجن 2.6% بڑھا کر 8% کیا جائے. دوسرا مطالبہ ان کا وہی ہے کہ دوبارہ 15 روزہ یا ماہانہ بنیادوں پر قیمتوں کا تعین کیا جائے. اور تیسرا آئل مارکیٹنگ کمپنیوں کی جانب سے کوٹا سسٹم کا خاتمہ کیا جائے، یعنی وہ پیٹرول پمپ مالکان کو جو پیٹرول فراہم کرتے ہیں وہ کوٹے کے تحت کرتے ہیں. چوتھا مطالبہ ان کا وہی ہے، خاص کر پنجاب کے اندر چونکہ گورنمنٹ آف پنجاب نے بڑی سختی کی ہوئی ہے اور پیٹرول پمپوں پر چھاپے پڑ رہے ہیں تو پیمانے چیک کیے جا رہے ہیں. تو ہر 3 میں سے ایک پیٹرول پمپ گڑبڑ کرتا ہوا نظر آتا ہے. کسی کا میٹر خراب ہے، کسی کا ریموٹ سے میٹر چل رہا ہے، کسی کا خالی پائپ لگا ہوا پھینک رہا ہے، تو وہ سب پکڑے جا رہے ہیں. تو ان کا مطالبہ یہ کہ اگر آپ نے ایمانداری سے کام کرانا تو پرافٹ 8% کر دیں، 2.5% سے اوپر چلا جائے گا تو بے ایمانی نہیں ہوگی. اور دوسرا یہ والا سلسلہ ختم کریں. تو اس پر بھی انہوں نے یقین دہانی کرا دی کہ پنجاب حکومت سے بات کر کے اس کو سیٹل کر دیں گے. تو اگر اس کا میں لبے لباب آپ کو بتاؤں ساری کہانی کا، تو علی پرویز ملک نے ڈرا کے لالچ دے کے کم از کم یہ خطرہ ٹال دیا، لیکن یہ عارضی بندوبست ہے. یہ میکنزم مجھے لگتا ہے کہ زیادہ دیر چلنے کا نہیں ہے. اگلی خبر یہ کہ پی ٹی آئی 26 نومبر کا بڑا مقدمہ ہار گئی ہے. یہ مقدمہ حکومت وقت کے خلاف تھا. وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز، وزیر داخلہ محسن نقوی، اطاعت آرڈر مریم اورنگزیب اور کئی افسران کے نام اس میں شامل تھے. ان کے خلاف پی ٹی آئی نے استغاثہ دائر کیا ہوا تھا. یہ وہی 26 نومبر ہے جس کے بارے میں پی ٹی آئی کا دعویٰ یہ تھا کہ اس میں 300 سے زائد لوگ مارے گئے، اور پھر پی ٹی آئی اس کو ثابت کرنے میں ناکام رہی. بعد میں یہ دعویٰ کم ہوتے ہوئے کوئی 5-6 افراد تک رہ گیا. تو اس ایونٹ کے حوالے سے پی ٹی آئی نے عدالت میں مقدمہ دائر کیا ہوا تھا. 26 نومبر وہی تاریخ ہے جب عمران خان کی اہلیہ بشا بی بی اور اس وقت کے وزیر اعلیٰ گنڈا پور لانگ مارچ کے ساتھ اسلام آباد کی طرف آئے تھے اور انہیں ایک مقام پر رکنے کے لیے کہا تھا، لیکن وہ نہیں رکے. ان کا ارادہ اسلام آباد کے اندر دھرنا دینے کا تھا. تو پی ٹی آئی کے جو چیئرمین ہے بیرسٹر گور، ان کی جانب سے درخواست دائر کی گئی تھی اور انہوں نے وزیر اعظم اور وزیر داخلہ سمیت دیگر پر قتل عام کا الزام عائد کیا تھا. جو فیصلہ جاری ہوا ہے اس کے مطابق 26 نومبر پر جو کمپلینٹ تھی وہ 12 دسمبر 2024 کو بیرسٹر گوہر نے دائر کی تھی، اور وہ کمپلین ایک بھی قدم آگے بڑھے خارج ہو گئی ہے، کیونکہ اس میں جو مدعی تھے بیرسٹر گوہر انہوں نے اپنا بیان ریکارڈ نہیں کرایا. اس میں جو وکیل تھے سردار لطیف کھوسا، یہ وہ صاحب ہیں جنہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ 350 لوگ مارے گئے ہیں. یہ اس سے زیادہ بھی جا سکتے تھے، لیکن پھر جب ثبوت و شواہد سامنے لانے کی بات کی گئی تو یہ وہاں سے بیک آؤٹ کر گئے. عدالت نے اپنے فیصلے میں لکھا ہے کہ ویسے تو التوا کی درخواست پر 10,000 جرمانہ ہوتا ہے، لیکن ہم نے 18 دفعہ سماعت کی اور تحمل کا مظاہرہ کیا، جرمانہ بھی نہیں کیا. اب پچھلی سماعت پر آخری مہلت دی تھی کہ آج بھی اگر آپ نے بیان نہ دیا، پیش نہ ہوئے، اس کی سماعت نہ ہوئی تو پھر اس کے بعد فیصلہ آ جائے گا. لیکن آج پھر عدالت کو کہا گیا کہ لطیف کھوسا صاحب چھٹیوں پر ہیں، بیرون ملک ہیں، اور عدالت کی ہدایت کے باوجود کوئی پیش نہیں ہوا، نہ کوئی گواہ، نہ کوئی ثبوت، اور التوا کی درخواست دائر کر دی گئی. تو عدالت نے استدعا مسترد کر دی. فیصلے میں لکھا کہ جو درخواست دائر کی ہے بیرسٹر گوہر نے، اس میں کہیں نہیں لکھا کہ مدعی بیرسٹر گوہر علی اس واقعے کے چشم دید گواہ ہیں.
سہیل افریدی، شفیع جان اور ڈاکٹر امجد کو بطور گواہ لکھا گیا ہے، لیکن انہوں نے بیان ریکارڈ نہیں کرایا۔ کمپلینٹ میں یہ لکھا گیا ہے کہ عمر ایوب، بشرا بی بی اور علی من گنڈا پور جس بلٹ پروف کنٹینر میں تھے اس کو جلا دیا گیا۔ یعنی عمران خان کی اہلیہ کو اور وزیر اعلیٰ کے پی کے علی بن گنڈا پور کو جو اس وقت تھے، اور عمر ایوب جو پارٹی کے جنرل سیکرٹری تھے، ان کو زندہ جلا کر مارنے کی کوشش کی گئی۔ تو یہ چونکہ کنٹینر کے اندر تھے، اس صورت میں ان کو کمپلینٹ میں بطور گواہ پیش ہو کر بیان ریکارڈ کرانا تھا۔ یعنی اگر مجھے کوئی مارنے کی کوشش کرے گا اور میں بچ گیا تو میں بتاؤں گا تو صحیح مجھے کس نے مارا۔ تو ایک بھی گواہ پی ٹی آئی کا 26 نومبر کے واقعے میں پیش نہیں ہوا، اس درخواست کی پیروی نہیں کی گئی، اور یہ سب سے بڑا کیس تھا، استغاثہ دائر کیا گیا تھا، اور پروفیشنل وکیل بیرسٹر گوہر، لطیف کھوسا، یہ تمام وہ لوگ ہیں جو پی ٹی آئی کے اس وقت پرومیننٹ لیڈر ہیں۔ تو 26 نومبر کا جو کیس پی ٹی آئی بلڈ کرتی ہے، پہلے 9 مئی کا کرتی ہے کہ جی فالس فلیگ آپریشن تھا، پھر 26 نومبر کو ہمارا قتل عام کیا گیا، وہ بھی زبردوز ہو گیا ہے اور وہ بھی فارغ ہو گیا ہے۔ تو یہ ایک بڑا مقدمہ، اور اس قسم کی جو چیزیں ہیں وہ سیاسی جماعتوں کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں۔ کل کو جب پی ٹی آئی الیکشن میں جائے گی اور وہ 26 نومبر کا ذکر کرے گی تو لوگ پوچھیں گے نا کہ آپ نے پھر مقدمے کی پیروی کیوں نہیں کی۔ تو یہ میرا خیال ہے ان کے لیے ایک بہت ہی بری خبر ہے۔ اب بات کرتے ہیں بلوچستان میں سیکورٹی فورسز کے حوالے سے آپریشن کے دوران 10 دہشت گردوں کو مارا گیا، 2 خاتون خود کش حملہ ور بھی گرفتار کی گئی ہیں، اور بلوچستان میں گزشتہ 48 گھنٹے کے دوران جو سینیٹائزیشن اور ٹارگٹ آپریشن کیے گئے ہیں اس میں 10 دہشت گردوں کو مارا گیا ہے۔ سوراب میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا جہاں 7 لوگ مارے گئے ہیں، مستونگ میں 3 لوگ مارے گئے ہیں۔ مرنے والوں کے قبضے سے جو اسلحہ اور آئی ڈیز ملی ہیں وہ بھارتی ساختہ ہے۔ تو ترجمان پاک فوج کے مطابق نیشنل ایکشن پلان کے تحت آپریشن جاری ہے۔ تو میں نے آپ کو بتایا تھا بلوچستان میں آپریشن چل رہا ہے، لیکن اس دوران بلوچستان کے کچھ علاقوں سے لاشیں بھی ملی ہیں۔ 3 مختلف اضلاع سے 7 افراد کی لاشیں ملی ہیں، جن میں کلات، سوراب اور خاران کے علاقے شامل ہیں۔ اس کے علاوہ خیبر پختونخوا کے ضلع بنو میں ایک بہت بڑا آپریشن جاری ہے، اس میں گزشتہ 6 روز کے دوران ٹیلی فون انٹرنیٹ سروس بند کی گئی ہے، اور خیبر پختونخوا حکومت بھی خاموش ہے۔ ان سے سوال بھی پوچھا جا رہا ہے جو کہتے تھے کہ ان کے علاقے میں آپریشن نہیں ہو سکتا، نہ وہ ہونے دیں گے۔ تو بنو بہت بڑا ضلع ہے جہاں پہ آپریشن ہو رہا ہے، اور اس آپریشن میں اب تک جو آخری اطلاعات تھی اس میں 23 یا 24 شدت پسند مارے گئے تھے۔ اب بھی وہاں پہ فوج کی بھاری نفری آپریشن میں حصہ لے رہی ہے۔ اس کے علاوہ فطرت الخوارج کی صورتکاری ملوث ایک خود ساختہ مولوی ظفر یاب کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اس کا خارجی کمانڈر حکمت روشان کے ساتھ براہ راست رابطہ تھا، اور یہ ان کے لیے چندہ حاصل کرتا تھا اور بھتہ خوری کے لیے ان کے فتوے بھی استعمال کرتا تھا۔ ایک اور بڑی خبر یہ ہے کہ پاکستان نے سعودی عرب کے دفاع کے لیے یمن کی انصار اللہ کو سخت قسم کی وارننگ دی ہے۔ یمنی تنظیم نے سعودی عرب اور بحیرہ احمر میں سعودی عرب کی ناکہ بندی کرنے کا اعلان کیا تھا، تو پاکستان نے اس پر واضح طور پر کہا ہے کہ سعودی عرب اور تجارتی بحری جہازوں کو دھمکیاں ناقابل قبول ہیں، اور پاکستانی پرچم بردار جہازوں کو خطرہ، قومی سلامتی کے خلاف خطرہ تصور کیا جائے گا، اور پاکستان جواب دینے کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ تو دفتر خارجہ کے ترجمان نے واضح طور پر یہ کہا کہ پاکستان نے سعودی عرب کی سلامتی، خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی بھرپور حمایت کا اعادہ کر رکھا ہے۔ بحر احمر میں جہاز رانی کا تحفظ اور عالمی تجارت کا تسلسل یقینی بنایا جائے۔ تو پاکستان نے یمن کے حوثی گروہ کو خبردار کیا کہ پاکستانی پرچم بردار جہاز یا پاکستان کے بحری مفادات کے خلاف کسی بھی جارحانہ اقدام کو پاکستان کی قومی سلامتی اور خود مختار مفادات کے لیے سنگین خطرہ تصور کیا جائے گا۔ تو اس سے مجھے لگتا ہے کہ سعودی عرب کے جو تیل بردار جہاز ہیں ان پر پاکستانی پرچم لگ گیا ہے، اور یہ پرچم جو ہے وہ حوثی باغیوں کے لیے ایک پیغام ہے کہ ان کو آپ نے ہاتھ نہیں لگانا۔ اب یہ جو یمن کے حوثی باغی ہے ان کا تعلق ایران سے ہے، تو اس دھمکی کو بعض لوگ ایران کے تناظر میں بھی لینے کی ایران کو دھمکی ہے۔ ایران کو یہ دھمکی نہیں ہے، مگر چونکہ پاکستان اور سعودی عرب کا قریبی رشتہ ہے اور ان کے ساتھ دفاعی معاہدہ ہے، تو حوثی باغیوں نے جب دھمکی دی ہے تو پاکستان
سعودی عرب کے دفاع کے لیے کھڑا ہوا ہے. اب اگر حوثی باغیوں کے ساتھ ایرانی بھی کھڑے ہوتے تو یقینی طور پر پھر پاکستان، میرا خیال ہے پاکستان کی دھمکی کافی ہے، پاکستان کا نام ہی کافی ہے. تو حوثی باغیوں نے ایکچولی باب المندب بند کرنے کا اعلان کیا ہے کہ وہاں سے کوئی سعودی جہاز نہیں گزر سکیں گے. تو گزریں گے جناب، پاکستان کا پرچم لگا ہوگا تو سعودی جہاز بھی گزریں گے. اب یہ جو باب المندب ہے یہ بھی کوئی 115 کلومیٹر لمبی ہے اور 36 کلومیٹر چوڑی ہے. یہ 1859 میں نہر سویز کی تعمیر کے بعد عالمی تجارت میں ایک ایسی ناگزیر کڑی بن گئی تھی جس نے یورپ اور ایشیا کے درمیان سب سے مختصر سمندری راستہ فراہم کیا. اور بحیرہ احمر میں موجود آبنۂ ہرمز کے بعد یہ آبنۂ مندب دنیا کے مصروف ترین راستوں میں سے ایک ہے اور 1/4 عالمی بحری ٹریفک اسی راستے سے گزرتی ہے. تقریباً 50 لاکھ بیرل تیل جو مشرق وسطیٰ اور ایشیا ممالک سے آتا ہے، مغرب کی جانب جاتا ہے، اسی جگہ سے گزرتا ہے. اور LNG کی 8% ترسیل بھی یہاں سے ہوتی ہے. اور آبنۂ ہرمز ایران نے بند کر رکھی ہے. اس کے بعد اگر آبنۂ مندب بھی بند ہوتی ہے، باب المندب جو کہلاتا ہے، تو پھر دنیا کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی. لیکن پاکستان اس معاملے میں حوثی باغیوں کو سخت وارننگ دے چکا ہے. تو اب بات کرتے ہیں امریکہ اور ایران کے حوالے سے. امریکہ کے پاس نہ تیل ہے، نہ جنگ لڑنے کے لیے ڈالر ہے. ٹرمپ انتظامیہ کانگریس سے $69 بلین مانگ رہی ہے کہ اگلی جنگ کے لیے ہمیں اتنے پیسے چاہیے، اور اب تک وہ کہتے ہیں ہمارے 30-35 ارب ڈالر خرچ ہوئے، حالانکہ 150-200 ارب ڈالر وہ خرچ کر چکے ہیں. وینزویلا کا تیل چرا کے وہ بیچ رہا ہے، اپنی صنعتیں چلا رہا ہے. لیکن اس کے باوجود امریکہ کے جو تیل کے کنویں ہیں وہ 40 سال کی کم ترین سطح پہ چلے گئے ہیں. امریکہ کے پاس تیل کم ہو رہا ہے. اور دوسرا، جتنے ہتھیار جنگ عظیم کے بعد اس کے پاس موجود تھے وہ سارے ایران کے اوپر چلا چکا ہے. 5 بڑے بحری بیڑے آبنۂ ہرمز پر لگا رکھے ہیں، لیکن آبنۂ ہرمز کو کنٹرول نہیں کر پا رہا. اور سوچ یہی ہے کہ آبنۂ ہرمز پر کنٹرول کے بعد یہاں سے گزرنے والے تیل پر ٹیکس لیں گے یا خود تیل چرا چرا کر بیچیں گے. تو اب ٹرمپ جو ہے وہ تقریباً آدھا مسلمان ہو چکا ہے. اس نے کہہ دیا جناب کہ آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک اور کان کے بدلے کان. یعنی آبنۂ ہرمز میں کسی بحری جہاز کو ایران نے نشانہ بنایا تو امریکہ اس کے جواب میں ایرانی تنصیبات کو نشانہ بنائے گا. ایک جہاز کے بدلے میں ہم ایک پل اڑائیں گے اور ایک بجلی گھر اڑائیں گے. تو یہ اس نے ایکسچینج آفر دے دیے کہ آپ بم ماریں، میزائل ماریں کسی بحری جہاز کے اوپر، تو جتنا نقصان اس کا ہوگا اس کے بدلے میں ہم بھی ایک پل اڑا دیں گے، ایک بجلی گھر اڑا دیں گے. ٹرمپ یہ مان رہا ہے کہ فل فلیج جنگ نہیں کر سکتا، ایران کو برباد نہیں کر سکتا، ایران کو جھکا نہیں سکتا. تو کل اوقات یہ رہ گئی ہے. دوسرا، ایران نے دعویٰ کیا کہ اس نے 9 طیارے مار دیے ہیں، 2 ہیلی کاپٹر گرا دیے ہیں، اور پچھلے چند دنوں میں کئی امریکی مارے گئے ہیں جن کا اصل فگر بھی سامنے نہیں آ رہا. 17 افراد کی ہلاکت کا دعویٰ کیا جا رہا ہے، 100 زخمی ہیں. اب ان میں سے کتنے گزر چکے ہوں گے، سب کو شرے تو نہیں لگے. ٹھیک ٹھاک قسم کی پٹائی کی ہے ایران نے. اور دوسری طرف کویت، اردن اور بحرین کو ایران سانس نہیں آنے دے رہا. اردن کے میڈیا نے بتایا کہ اسرائیلی شہر ایلات کے قریب واقع اردن کا شہر ہے عقبہ، وہاں پر بھی اٹیک کیے گئے ہیں. ایران نے کم از کم 6 میزائل وہاں مارے، 4 میزائل روک لیے گئے ہیں، 2 میزائل جو ہے وہ گرے ہیں. اب اردن کہتا ہے دور دراز جگہوں پہ گرے ہیں، لیکن جو ذرائع وہ کہتے ہیں کہ امریکی اڈوں پر گرے ہیں. ایرانی میڈیا کے مطابق بدھ کی صبح ایران کے جنوبی شہروں بو شہر، ماہ شہر، امیدیہ، سرک اور تبریز پر امریکی حملوں کے نتیجے میں کئی دھماکے ہوئے ہیں. اور ان دھماکوں کے نتیجے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، مگر ٹھیک ٹھاک نقصان ہوا ہے. اگلی خبر ہے کہ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل نے بتایا کہ امریکہ کے ساتھ سعودی عرب سول جوہری معاہدہ کر رہا ہے. اس معاہدے کے تحت سعودی عرب کو سویلین جوہری پروگرام کے لیے تعاون فراہم کیا جائے گا، جس میں توانائی کے شعبے میں جوہری ٹیکنالوجی تک رسائی حاصل ہوگی. اچھا، یہی کام ایران بھی کر رہا ہے، لیکن اب امریکہ سعودی عرب کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے، اور امریکہ اور سعودی عرب کے درمیان جوہری تعاون کا معاہدہ 30 سال تک کے لیے ہے. اس کی وجہ سے سعودی عرب میں یورینیم کی افزودگی کے دروازے کھل سکتے ہیں، اور کل کو سعودی عرب کو بھی اسی بہانے امریکہ ٹارگٹ کر سکتا ہے کہ وہ توانائی کی بجائے یورینیم کسی اور کام کے لیے استعمال کر رہا ہے.
تو یہ معاہدہ جو ابھی اس کے اوپر کویسچن مارک موجود ہے۔ بنیادی طور پر تو کہا جا رہا ہے کہ اس معاہدے کا مقصد سعودی عرب کے جوہری بنیادی ڈھانچے کی تعمیر اور ترقی میں امریکی کمپنیوں کو مرکزی کردار دینا ہے، لیکن اس پر اسرائیل خاموش ہے، اور اسرائیلی اپنے وزیر اعظم کو تنقید کا نشانہ بنا رہے کہ وہ کیوں نہیں بول رہا۔ تو وہ کیوں بولے گا؟ اس کا کیا جاتا ہے کہ اگر سعودی عرب پہ بھی اسی قسم کے الزامات لگ جائیں جس قسم کے الزامات کے تحت اس وقت ایران انڈر فائر ہے۔ اب ٹرمپ جو ہے وہ امریکی عوام کو بار بار کہہ رہے کہ کیا آپ چاہیں گے کہ ایران ایٹمی طاقت بن جائے یا ایٹم بم بنا لے؟ تو لوگ کہتے ہیں نہیں، تو اسی کی بنیاد پہ تو جنگ لڑ رہا ہے، حالانکہ امریکی عوام وہ اس جنگ کے سخت خلاف ہے، اور یہ بات ٹرمپ بھی مانتا ہے۔ اگلی خبر یہ کہ بھارت نے سلال ڈیم کے تمام گیٹ کھول دیے ہیں۔ سیالکوٹ اور وزیر آباد کے علاقوں میں ہائی الرٹ ہے، سیلاب آ سکتا ہے۔ بھارت نے دریائے چناب میں طغیانی کے باعث پاکستان کو اطلاع دیے بغیر سلال ڈیم کے گیٹ کھولے ہیں۔ دریائے چناب میں پانی کی سطح بلند ہو رہی ہے۔ وزیر آباد کے جو اسسٹنٹ کمشنر ہیں ان کے مطابق آئندہ 48 گھنٹوں میں سیلابی ریلا دریائے چناب میں وزیر آباد کے مقام پر پہنچے گا، اور پی ڈی ایم اے نے اطلاع دی ہے کہ بھارت اور بھی کئی سیلابی ریلے چھوڑ ہے، تو اگلے چند گھنٹوں میں پاکستان کے کئی حصوں میں سیلاب آ سکتا ہے۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوتی اگلے ولاگ میں۔ اپنا گردن و عقلوں بہت خیال رکھیے۔